JNN एक नई रिवायत। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, JNN स्पेशल गेस्ट में मैं हूं नौशीन तारिक और आज हमारे साथ जो मेहमान शख्सियत मौजूद हैं वो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नज़ीर अहमद खान साहब, जो 2018 में ज़िला लोधरा से मेंबर पंजाब असम्बली मुंतखब हुए। 29 जनवरी 2019 को इन्हें पार्लिमानी सेक्रेटरी ब्राइट स्पेशल एजुकेशन मुकर्रर किया गया। अस्सलाम वालेकुम सर एंड वेलकम टू आवर स्टूडियो। जी, मैं सबसे पहले तो JNN का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोगों ने मुझे यहाँ बुलाया और इज़्ज़त बख्शी और मुझे बात करने का मौका दिया। आपने भी हमें शर्फ बख्शा, यहाँ आए आप। सर, कई दहाइयों से आपका ख़ानदान सियासत से वाबस्ता है। आपके वालिद साहब अहमद खान बलोच साहब जो हैं वो 1985 से 2013 तक जो है वो 6 दफ़ा मेंबर पंजाब असम्बली मुंतखब हुए, जो कि अपने आप में एक रिकॉर्ड बात है और ये इस चीज़ को साबित भी करता है कि ये है कि अब आप PTI का हिस्सा हैं जो कि हुकूमत में है। आप माजी की सियासत को और हाल की सियासत को कैसे देखते हैं और इसमें क्या फ़र्क महसूस करते हैं? गुजारिश ये है कि वक्त के साथ साथ सियासत में बेहतरी आई है। हम जो समझते हैं, लोगों का ज़हन है, लोगों के मामलात भी चेंज हुए हैं, लोगों का रहन सहन भी तब्दील हुआ है। ड्यूटी सियासतदान के जो ड्यूटी पहले होती थी, जो मामलात के साथ सियासतदान पहले अटैच था, पहले की और अब का काफ़ी मैं इसको फ़र्क समझता हूँ। और जहाँ तक मौजूदा से है गवर्नमेंट का ताल्लुक़ है, ये एक मैसेज पूरी पाकिस्तान में है, हर बंदा जानता है कि हमारे प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब, उनकी ईमानदारी और अहलियत और कबलियत पे कोई सवाल नहीं उठाया जा सकता। तो ज़ाहिर है एक आदमी जो ऑनेस्ट है, काबिल है, चीज़ों को समझता है, तो हम तो यही इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान एक नया पाकिस्तान का जैसे नारा लगाया था, इंशाल्लाह पूरे कौम को नया पाकिस्तान बना के दिखाएंगे जो इंशाल्लाह तरक्की की तमाम मंजिलें तय करेगा। यानी आप ये कहना चाह रहे हैं कि आप मौजूदा जो तर्ज सियासत है उससे काफ़ी मुतमईन हैं, माजी के मुकाबले में बेहतरी आई है। सर, जो मौजूदा एक सिचुएशन है आलमी सतह पे, एक कोरोना जैसी वबाई मर्ज का हम शिकार हैं और पाकिस्तान में इस वक्त कोरोना में शिद्दत देखी जा रही है। कोरोना के केसेस में जो है वो दिन ब दिन इजाफा हो रहा है, तो जिसकी वजह से अवाम में बेचैनी और अनसर्टनिटी है, क्योंकि हमारे पास तिब्बी सहूलियात का काफ़ी फुकदान है। जबकि दूसरी जानिब हुकूमत इन हालात के तनाजुर में अपनी पॉलिसीज़ को बड़ा बेहतरीन करार देती है। आपका क्या कहना है इस हवाले से? देखिए, वबा के मुतल्लिक जो मामला है ये तो पूरी दुनिया का मसला है। जी, वो तो है, और ये देखिए मेरी बात सुने ना, दुनिया के जितने ममालिक भी हैं वहाँ लोगों की तादाद, वबा, मरीज़ आए, ठीक भी हुए। जहाँ तक पाकिस्तान का ताल्लुक़ है, हमारे प्राइम मिनिस्टर ने जो SOPs दिए हैं, जो हमारी गवर्नमेंट ने SOPs दी हैं, उस पे इंशाल्लाह हम कोशिश कर रहे हैं कि उस पे अमल दरामद कराएं। इस वबा के साथ उस वक्त रहना पड़ेगा जब तक कोई इसकी बाकायदा कोई इलाज या वैक्सीन नहीं आती। कोई ऐसी बात नहीं है, हुकूमत के मुकम्मल इंतजामात हैं। ये बिल्कुल गलत बात है कि खुदा न खास्ता ऐसी बात नहीं है। अब तो वेंटिलेटर्स की तादाद भी है, हुकूमत ने नए हस्पताल भी बना लिए हैं, लोगों को प्रॉपर तौर पर हमारे डॉक्टर साहबान, हमारी नर्सेज, हमारा पैरामेडिक्स, वो जितने भी हैं वो सारे लगे हुए हैं ड्यूटी पे, पूरी गवर्नमेंट लगी हुई है। ये बात तो नहीं है मैं गवर्नमेंट इससे गवर्नमेंट तो ज़रूर अपने वसाइल के मुताबिक इक़दाम कर रही है, लेकिन हम ये भी देख रहे हैं कि जैसे जैसे कहीं कोई सिंगल शिकायत भी ऐसी मैं अर्ज़ करता हूँ, ऐसी कोई सिंगल शिकायत नहीं आई जहाँ से कोई कहे कि हम हॉस्पिटल गए हैं या खुदा न खास्ता मरीज़ बाहर पड़े हैं, हम गए हैं, हमारी बात डॉक्टरों ने नहीं सुनी, या हॉस्पिटल में बेड मौजूद नहीं थे, या जो भी, कोई ऐसी बात नहीं है। बाकी वबा है, दुनिया में है, पाकिस्तान में भी है। अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि इंशाल्लाह जल्द इसका कोई खात्मा हो। सर, अब इस क्राइसिस को बढ़ता हुआ नहीं देख रहे पाकिस्तान में इस वक्त जो सिचुएशन है, क्योंकि जो हमने स्मार्ट लॉकडाउन की एक टर्मिनोलॉजी के साथ हम आए हैं और हम जो कर रहे हैं वो भी इस चीज़ को काबू नहीं पा रहा। हमारे लिए इसमें मसला ये है कि हमारा जो मुल्क है ना, मौशी तौर पर हम एक गरीब मुल्क है। यहाँ पर मुल्क को बंद करते हैं तब भी मसला है, मुल्क को बंद नहीं करते तब भी मसाइल हैं। अब जितना गरीब लोग हैं,
ڈیلی جو جا کے جنہوں نے آٹا ڈیلی خریدنا ہے, جنہوں نے سبزی کے پیسے کما کے روزانہ سبزی لینی ہے, تو اس وجہ سے مسائل تو آئے ہیں, ہم بھی سمجھتے ہیں, لیکن حکومت نے اپنی طرف سے بہت اچھے اقدامات کیے ہیں. سر وہ تو آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے کہ ہم چونکہ غریب ملک ہیں اور ہم معاشی طور پہ افورڈ نہیں کرتے, لیکن دوسری طرف اگر اس کو بند کر دیا جاتا, اگر اس کو بند کر دیا جاتا, اگر اس کو پراپر لاک ڈاؤن کی طرف چلے جاتے تو شاید آج بھیانک رزلٹ اس سے زیادہ بھیانک ہوتے. آپ کی سمجھتے ہیں کہ زیادہ بھیانک صورتحال کا شکار ہوتے ہیں لوگ تو بھوک سے مر جاتے. لیکن سر ہم دوسری طرف ہماری عوام کورونا سے بھی تو مر رہی ہے نا. وہ پوری دنیا کا مسئلہ ہے, وہ تو ایس او پی ہم نے بنائے ہیں, انشاءاللہ اس کی جو ہی ویکسین آئے گی سب کو ٹھیک ہو جائے گا. دنیا کا مسئلہ ہے, پاکستان میں نہیں ہے. یہ حکومت اپنی پالیسیز سے اس کرائسس کو مینج کر پائے گی انشاءاللہ, کر لیا ہے, کر بھی رہی ہے, کر بھی لیا ہے. انتظامات دیکھیں نا, مکمل جو ضرورت کے ہاسپٹل تھے وہ بنا دیے, جتنے وینٹیلیٹر لے سکتے تھے ان حالات میں وہ انتظامات کر لیے. ڈاکٹر صاحبان اپنی جانوں پہ کھیل کے وہ ڈیوٹی دے رہے ہیں, نرسز ڈیوٹی دے رہی ہیں. یہی ہے نا, سارے حکومت کا حصہ ہے نا. اب ڈاکٹر ہیں, نرسز ہیں, پیرامیڈکس ہیں اور دیگر جتنے بھی حکومتی لوگ ہیں, ہم سب مل کے اسی کام پہ تو لگے ہوئے ہیں. سر ہماری جو عوام ہے اس نے کئی سیاسی پارٹیز کو موقع دیا ہے ماضی میں, اور کئی حکمرانوں کو ہم جھیل چکے ہیں. آج کی یوتھ نے بڑی امنگوں سے, بڑی امیدوں سے خان صاحب کو منتخب کیا نئے پاکستان کے تصور کے ساتھ. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ خان صاحب ان امیدوں پر, ان امنگوں پر پورا اتر رہے ہیں؟ کیونکہ عوام کی جو معاشی اور سماجی صورتحال ہے وہ اس وقت ہم سب اس سے بخوبی آگاہ ہیں. جہاں تک ہے خان صاحب کا, بالکل خان صاحب کا ویژن, خان صاحب کا جذبہ اور خان صاحب کی جو کام کرنے کی سچائی ہے وہ کسی سے چھپی ہوئی نہیں ہے. پاکستان جب خان صاحب آئے, ملک میں جو معاشی صورتحال تھی, جو کچھ تھا, ملک بالکل خالی تھا, خزانہ بالکل خالی تھا. اس کو لگ یہ رہا تھا کہ توقعات لوگ کر رہے تھے کہ شاید اب اس کو چلانا مشکل ہو جائے گا. معیشت کو ٹریک پہ لے آئے, سسٹم کوئی بہتر ہوا, لیکن اس دوران پھر کرونا کا مسئلہ آ گیا. سر وہ بات تو آپ کی ٹھیک ہے, کرونا تو چلو ایک عالمی وبا ہے اور پوری دنیا ہی اس سے ظاہر ہے, پھر اس کے اثرات تو آئیں گے نا. لیکن پاکستان اس وقت معاشی جس بدحالی کا شکار ہے اور اس کے ساتھ ساتھ وہ کرونا جیسے وبا سے بھی لڑ رہا ہے, اس میں آپ کو نہیں لگتا کہ حکومت کو کچھ ٹھوس اقدامات کرنے کی ضرورت ہے فی الحال جس سے غریب جو ہے وہ تاکہ بھوک سے بھی نہ مرے اور کرونا سے بھی نہ مرے؟ فی الحال دیکھیں نا, کرونا سے پہلے کے جو حالات ہیں وہ یکدم ہمارے ملک نے سفر نہیں کرنا. اب آپ کہیں کہ 40-50 سال کا سفر صرف 3 سال یا 1 سال میں ہو جانے, تو ممکن ہی نہیں تھا. لوگوں کو ٹیکس پہ لے آئے, ٹیکس سسٹم میں شامل کیا, FBR میں شامل کیا, پھر اس کے بعد اقدامات کرنے شروع کیے. جو ٹیکس لوگ دیتے ہیں وہ ان لوگوں پہ لگے بڑے پیمانے پہ. آج کرپشن نہیں ہو رہی, جہاں ہوتی تھی بڑے بڑے, کبھی فلاں کرپشن ہو گئی, ابھی کبھی ہم نے تو کبھی نہیں سنا بھی اس معاملے میں کوئی کرپشن ہے یا خدا نخواستہ. تو یہ بڑی کامیابی ہے نا. سر نو ڈاؤٹ خان صاحب ایک ایماندار حکمران کے طور پر ابھرے ہیں, لیکن ہمارا ملک اس وقت معاشی اور سماجی معاشی بحران کب نہیں تھا مجھے یہ بتائیں, کس گورنمنٹ میں نہیں تھا؟ ہمارا ملک غریب ہے, ہمارا بجٹ خسارے میں ہمیشہ آتا ہے. جب تک ہم خود اپنے ملک کے لیے ایک ایز اے قوم کریں گے, خان صاحب کی لیڈرشپ میں کریں گے, اور انشاءاللہ ہمیں امید ہے اگر یہ کرونا نہ آتا تو یقین کر لیں کہ آج جو حالات پیدا عمران خان صاحب کی وجہ سے ملک کے ہو رہے تھے, انٹرنیشنل لیول پہ پاکستان کا ایک آ گیا, اوپر معیار بڑھ گیا, ملکی لیول پہ معاشی طور پر بھی پاکستان کو عمران خان صاحب اس ٹریک پہ لے کے آ گئے تھے کہ جیسے ہمارا ملک کم سے کم اس راستے پر چل پڑا تھا کہ ہم معاشی طور پر اپنے آپ کو اپنے قدموں پہ کھڑا کر لیتے. کرونا کے اثرات ہیں انشاءاللہ. اب اس وقت تو ترجیحات یہی ہیں کہ کرونا پہ کنٹرول ہو, زیادہ نقصان نہ ہو. لوگوں کو ریکویسٹ کر رہے ہیں پرائم منسٹر ہو کے, ہم سب مل کے لوگوں کو یہی سمجھا رہے ہیں کہ جو SOPs بنائے ہیں خود بچیں, فیملی کو بچائیں, دوستوں کو بچائیں. سر آپ کا تعلق جو ہے وہ جنوبی پنجاب سے ہے, اس کے علاوہ PTI کی کریم جس میں جہانگیر ترین, شاہ محمود قریشی جیسی شخصیات کا تعلق بھی اسی صوبے سے ہے. جنوبی پنجاب کے حوالے سے حکومت کی پالیسیوں کے بارے میں آپ کیا کہیں گے, کیونکہ جنوبی پنجاب کے جو مسائل اور حالات ہیں وہ ہم سبھی جانتے ہیں. جنوبی پنجاب کا جو سٹیپ لیا ہے عمران خان صاحب نے, اور وہ تو ماضی میں کسی نے نہیں لیا. ہم نے ایک علیحدہ ان کے لیے سیکریٹریٹ بنانے کا اعلان کیا, اس کا میرے خیال میں نوٹیفیکیشن کر بھی دیا ہے. یہ بڑی کامیابی ہوگی کہ لوگوں کو, جنوبی پنجاب کے لوگوں کو ادھر سیکٹری اور IG, ایڈیشنل IG اور دیگر سارا عملہ ادھر ملتان میں یا بہاولپور کہیں بھی جو بھی جگہ ہو بیٹھ کے لوگوں کے مسائل حل کرے. یہ ماضی میں تو کسی نے نہیں سوچا تھا. کیا یہ سہولت کافی نہیں آپ سمجھتی؟ کیا یہ بڑی اچیومنٹ نہیں ہے؟
سر اسٹل ابھی بھی بہت کام ہونا باقی ہے. کام تو ہونا ہے, کام تو ہم نے یہ تو نہیں کہا نا بھی کام ختم ہو گیا, لیکن ابتدا تو کر دی نا, بگننگ تو کر دی نا, یہ بھی بڑی کامیابی ہے. سر حکومت اور کیا اس حوالے سے اقدامات کرتی ہے, جنوبی پنجاب کے حوالے سے کیا ویژن ہے؟ انشاءاللہ حکومت یہ چاہ رہی ہے کہ جنوبی پنجاب کے خاص طور پہ جو کاشتکاران ہیں نا, جی جی, اس طبقے کو ہمارے حکومت کی خواہش ہے کہ ان کو قدموں پہ کھڑا کریں, انڈیپینڈنٹ امپاور کریں. ہاں, زرعی اصلاحات دیں, زراعت کے جو وابستہ لوگ ہیں ان کو پیکیجز دیں, ان کو سبسڈیز دیں. ہم چاہتے ہیں کہ کھاد کی قیمت کسی طریقے پہ ہم واپس لے آئیں, ڈیزل آپ کے سامنے ہم واپس لے آئے ہیں, پیٹرول واپس آ گیا ہے, نہری نظام کو بہتر کرنے کے بارے میں بھی سوچ رہے ہیں, اور کاٹن اور دیگر جو بھی ہیں کاشت خاص طور پر. تو انشاءاللہ آنے والے چند سالوں میں آپ یہ دیکھیں گے کہ ہمارا کاشتکار خوشحال ہوگا, امپاور ہوگا. امید تو اسی چیز کی کرتے ہیں. سر جیسے کہ آپ نے بولا کہ پیٹرول, اب ہم جو دیکھ رہے ہیں کہ وبا ایک طرف کرونا ہے, دوسری طرف پیٹرول, چینی بحران ایک سنگین صورتحال اختیار کر رہا ہے, اور حکومت اس کو سالو کرنے کے لیے کس حد تک سنجیدہ ہے؟ کیونکہ حکومت دیکھیں اسٹریٹجیز بھی بناتی ہے اور امپلیمنٹ کے آرڈرز بھی جاری کرتی ہے, لیکن ہم پریکٹیکلی اس کو اس طرح سے امپلیمنٹ ہوتا ہوا دیکھ نہیں پا رہے. اس کی کیا وجہ ہے؟ کوئی مافیا ہے, کس چیز کا حکومت کہیں سے بلیک میل ہو رہی ہے؟ مجھے بتائیں نا, کس چیز کو امپلیمنٹ آپ نہیں دیکھ رہے؟ سر دیکھیں نا, چینی کا بحران آپ کے سامنے ہے, پیٹرول آپ کہتے ہیں کہ عالمی سطح پہ ہماری قیمتیں کم ہو گئی ہیں, لیکن میری بات سنیں, چینی کا تو بحران ہم نے ماضی میں دیکھا ہے. چینی کا بحران دیکھیے, جب چیزوں کی یہ ہماری بد نصیبی ہے کہ جب بھی ہمارے ملک میں چیزوں کی قیمت بڑھتی ہے یا کم ہوتی ہے, کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو یہ حالات پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں. انشاءاللہ اس پہ قابو پائیں گے. کوئی چینی کا بحران نہیں آئے گا. اگر کسی کی سوچ ہے چینی کا بحران آئے گا, کوئی بحران نہیں ہے. کوئی پیٹرول کا بحران نہیں ہے. انشاءاللہ آپ تسلی رکھیں. سر بلیک میں بک رہی ہے چینی تو اس وقت, اور دیکھیں یہ 2-4 دن اگر کوئی مسئلہ آیا بھی ہے, اگر آپ سمجھتے ہیں, تو یہ نہیں رہے گا. انشاءاللہ آپ تسلی رکھیں. مطلب آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ جو مافیاز جو لوگ عمران خان کے دور میں مافیا کام نہیں کر سکتا کوئی, یہ دیکھ لیں آپ, تسلی رکھیں. اوکے, تو سر اپوزیشن کے حوالے سے میں آپ سے کوشچن کرنا چاہوں گی کہ جو موجودہ حالات ہیں, کرونا کی ایک سنگین صورتحال میں ہم ہیں, اس کے علاوہ ہمارے پاس پیٹرول, چینی اور اس طرح کے بحران بھی سر اٹھا رہے ہیں. آپ اس میں اپوزیشن کا کیا کردار دیکھ رہے ہیں؟ اپوزیشن کی تنقید آپ حکومت کے لیے اصلاح کا سبب بن رہی ہے یا مسائل میں اضافہ بن رہی ہے؟ ہمارے پاکستان کا یہ بڑی بد نصیبی رہی ہے کہ کبھی بھی اپوزیشن کا کردار اصلاحی نہیں رہا. اپوزیشن تنقید برائے اصلاح نہیں کرتی, تنقید کرتی ہے. اب موجودہ اپوزیشن کو دیکھ لیں, میں روزانہ ان کے سنتے ہیں ہم انٹرویو, کبھی ان کی تنقید میں اصلاح نظر نہیں آئی. وہ اپنی پوائنٹ سکورنگ میں رہتے ہیں. مجھے دیں کوئی پالیسی انہوں نے دی ہو, کبھی کوئی پالیسی کی بات کی ہو, ماں سوائے تنقید کرنے کے ہر اچھے کام کو بھی انہوں نے برا کہنا ہے. جو کوئی کبھی کسی کام میں شاباش دینی نہیں ہے. تو یہ تو بد نصیبی ہے. اور سر آپ کو نہیں لگتا ان حالات میں جب ہم جو ہے وہ وبائی مرض سے بھی لڑ رہے ہیں, اور ہمارے ملک کے اندر اور بھی کئی طرح کے بحران ہیں, عوام جو ہے وہ بیسک ضروریات اور صحت جیسی ایک بیسک ضرورت سے بھی اس وقت جو ہے وہ انسرٹن اور بے چینی کی سی کیفیت ہے, تو حکومت اور اپوزیشن دونوں کو ایک سیم پیج پہ ہونا ضروری ہے, اس مطلب عوام کو اس کرائسس سے نکالنے کے لیے. دیکھیں, اپوزیشن کا کردار تو اپوزیشن کو پتہ ہوگا. حکومت تو اپنی طرف سے جو اصلاحات کر رہی ہے, میں یہ سمجھتا ہوں وہ کافی حد تک ہے. اپوزیشن کو آپ کانفیڈنس پہ لے رہے ہیں؟ مطلب کانفیڈنس ہی ہے نا خدا نخواستہ. یہ وہاں کوئی دیکھیں, جب گورنمنٹ نے پیسے تقسیم کیے, اس میں کوئی یہ فرق تو نہیں رکھا نا کہ یہ اپوزیشن کا بندہ ہے, اس نے ووٹ نہیں دیا, اس کو 12,000 نہیں دینا, اور یہ اقتدار کا بندہ ہے. یہی ہوتا ہے نا. یہ اپوزیشن سے مراد وہ لوگ جنہوں نے عمران خان صاحب کو ووٹ نہیں دیے. اپوزیشن سے مراد کچھ چند لوگ نہیں ہیں. اپوزیشن سے مراد وہ عوام جو عمران خان صاحب کو جنہوں نے ووٹ نہیں دیے. کیا عمران خان صاحب ان کی علاج میں کوئی کوتاہی کر رہے ہیں؟ کیا یہ بتائیں ان کی مالی امداد میں کوتاہی ہو رہی ہے؟ مجھے بتائیں کہاں فرق ہو رہا ہے؟ اور کیا ہوتا ہے؟ یہی ہوتا ہے نا کہ پوری قوم کو یکجا کر کے آگے چل رہے ہیں. سر اگر کسی کی ذات کو کوئی ناراضگی ہے تو علیحدہ بات ہے. مطلب آپ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اپوزیشن جو کردار ادا کرنا چاہیے وہ نہیں کر پا رہی. جو پیسے دینے کا جو 12,000 روپیہ غریبوں کو دیا ہے نا, جو انہوں نے موبائل کے ذریعے سسٹم چلا, اسی لیے بنایا گیا تھا کہ یہ آواز نہ آئے. ایک بات. دوسرا یہ ہے کہ کہیں یہ نہ ہو جائے کہ جو ووٹر ہیں جو ووٹر نہیں ہیں اس میں کوئی تفریق نہ آ جائے. معیار صرف غریب ہیں اور وہ سارے پاکستانی ہیں, اور عمران خان صاحب سب کے پرائم منسٹر ہیں.
عمران خان صاحب بلا شبہ سب کے پرائم منسٹر ہیں, سب کے وزیر اعظم ہیں, پورے پاکستان کی نمائندگی کر رہے ہیں, لیکن اس وقت جو پاکستان کی سچویشن ہے, ہم امید کرتے ہیں کہ میری یار سنیں نا, حکومت نے وینٹیلیٹر, اب ایک بات آئی بھی وینٹیلیٹر ملک میں نہیں ہے. عمران خان صاحب کو آپ یہ بتائیں, کیا عمران خان صاحب کو اس کا آپ الزام اس کے سر پہ ٹھہرا سکتے ہیں جس کی حکومت کو 2 سال ہوئے؟ کیا سابقہ گورنمنٹ جو بھی رہی ہیں, کیا ان کا یہ کام نہیں تھا کہ وہ چیک کرتی کہ آکسیجن سلنڈر ہمارے پاس کتنے ہیں, آئی سی یو کتنے ہیں, وینٹیلیٹر ہمارے پاس کتنے ہیں؟ اب ان حالات میں میں سمجھتا ہوں یہ پرائم منسٹر کی بڑی کامیابی ہے کہ اتنے زیادہ تعداد میں وینٹیلیٹر لے آئے, ہاسپیٹل بنائے, لوگوں کو سمجھا رہے ہیں, لوگوں کو ساتھ ساتھ لے کے چل رہے ہیں, لوگوں کو کھانے کے لیے بھی اتنا 8 ارب روپے سے بھی زیادہ کا پیکیج بھی دیا ہے. اس سے بڑی کیا ہو مجھے بتائیں. سر وہ تو آپ جو کہہ رہے ہیں وہ اقدامات کر رہے ہیں, لیکن اس کے باوجود ہم کرونا کے اس وقت پیک پہ ہیں, اور وہ دنیا کا مسئلہ ہے. پیک پہ تو جولائی اگست میں جو ہے وہ کیسز کی شدت میں پرائم منسٹر نے کب کہا کہ یہ رک جائے گا؟ مجھے تو کبھی ان کی تقریر یاد نہیں ہے جس میں انہوں نے کہا کہ آج کم ہے, آنے والے مہینے میں کم ہوگا. وہ تو مسلسل کہہ رہے ہیں کہ اس کے ساتھ جینا ہے, اس کے ساتھ چلنا ہے, جب تک کوئی اس کی کوئی دوائی نہیں آ جاتی. سر اگر اموات میں اضافہ ہوتا ہے اور ایک کرائسس کی سچویشن میں ہم چلے جاتے ہیں, ہمارے پاس گورنمنٹ سسٹم اتنا مضبوط نہیں ہے, تو حکومت کیا اقدامات کرے گی؟ سنیں نا, خدا نخواستہ ابھی تک وہ حالات نہیں آئے کہ ہمارے پاس خدا نخواستہ وینٹیلیٹر بھی کم ہے, ہسپتال کم ہے. اللہ تعالیٰ وہ نوبت نہیں لے آئے گا. ہماری جو قوم ہے, ہماری قوم کو اللہ تعالیٰ نے ایک نئی طاقت دی ہے, ان کا اپنا ایک دفاعی سسٹم اللہ نے مضبوط بنایا ہے. اسی طریقے سے ہمارے لوگ ریکور بھی ہو رہے ہیں. دنیا کی بیماری ہے, آنی تھی, آئی ہے. پرائم منسٹر بار بار کہہ رہے ہیں کہ یہ آئے گی, ہم بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ اس کے ساتھ جینا ہے, ہم سب اس کے ساتھ جی رہے ہیں. سر وہ ہے کہ اب میں نے خود بچنا ہے. میں ایز اے قوم کو یہی کہوں گا, اپنے بھائیوں اور اپنی بہنوں کو, کہ ہم نے خود بچنا ہے, اپنے بچوں کو بچانا ہے, اپنی فیملی کو خود بچانا ہے. سر وہ آگاہی اور شعور تو ہمیں عوام کو دینا ہی ہے کہ اس میں ایس او پیز پر عمل کریں, لیکن اس کے علاوہ عوام حکومت سے بھی کچھ ایکسپیکٹ کرتی ہے, کیونکہ یہ عوام کی جان کا مسئلہ ہے. پاکستان وہ ملک ہے جس کے ایک کمرے میں 6 لوگ رہتے ہیں. غریب مجھے اس کا حل بتائیں نا. ایک فیملی, ایک دیوار کے اندر 4 فیملیاں رہ رہی ہیں جی, ٹھیک ہے, بڑے مسائل ہیں. تو ان سب مسائل کو مد نظر رکھتے ہوئے ہی یہ ایس او پیز بنائے گئے ہیں. یہی ریکویسٹ ہے کہ جتنا زیادہ گورنمنٹ کے ایس او پیز پہ عمل کیا جائے گا, انشاءاللہ اتنا زیادہ ہم اس وبا کو کنٹرول کریں گے. سر یہ جو ایس او پیز کیا کریں آپ, کیا کریں کہ خدا نہ خواستہ جو دیہاڑی دار مزدور ہیں, ایک کو مزدوری کے لیے تانگ ہے, دوسرا ان کے پیچھے پولیس لگ جائے, کیا ان کو جیلوں میں بھر کے ڈالنا شروع کر دیں؟ کیا ان پہ کوئی اور سختی نہیں؟ ان حالات میں قوم کو پیار کی ضرورت ہوتی ہے, قوم کو حوصلے کی ضرورت ہوتی ہے, قوم کو ایک ڈھارس بندھانے کی ضرورت ہوتی ہے. قوم پہ تشدد نہیں کیا جاتا. ہم وہ نہیں ہیں کہ ہمارے پاس ملک میں اتنا سرمایہ ہو بھی ٹھیک ہے 5 مہینے بیٹھے ہیں تو بیٹھے ہیں, وہ تو ہے نہیں. سر آپ کا جو ہے موقف بالکل درست ہے اپنی جگہ پہ کہ ہم غریب ملک ہیں, ہمیں معاشی طور پر بھی ایک مکمل لاک ڈاؤن افورڈ نہیں کر سکتے ہیں, اور غربت سے بھی مرنا ہے, اور ہم کرونا کا بھی شکار ہیں, وہ وبائی مرض بھی ہمارے, اور دونوں طرف سے عوام کو جو ہے وہ خطرہ ہے. دونوں طرف سے عوام کی زندگی خطرے میں ہے, آپ ایسے کہہ سکتے ہیں. عوام ہم سب لوگ ہیں نا. جی جی, ہم سب, میں بھی ہوں, اس میں سب ہیں. بس دعا کر سکتے ہیں. جو کچھ ہم نے کیا ہے, گورنمنٹ نے کیا ہے, میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس نے اپنی استطاعت سے اتنے تھوڑے ٹائم میں بہت کچھ کیا ہے, اور انشاءاللہ قوم مطمئن رہے. اللہ کرے, خدا سے یہ دعا ہے کہ جلد اس وبا سے نجات مل جائے انشاءاللہ. انشاءاللہ. تھینک یو سر. JNN, एक नई रिवायत.